वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब, ज़ाहिर है जो बहुत अहम बिल थे वो हो गए। हुकूमत की आज एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। इत्तेहादियों को आपने मनाया भी, इत्तेहादी आए भी। ये वाकई सब खुद आ गए या लाए गए? आप तो डेफिनेटली खुद आ गए होंगे, बाकी सब भी खुद आ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। आज पार्लियामेंट ने एक बड़े अरसे बाद वो काम किया है जो उसका एक बुनियादी काम है, और वो है कानून साज़ी। मुख्तलिफ़ ऑर्डिनेंसेस वग़ैरह तो पेश होते रहे और कुछ लॉज़ भी पास हुए, लेकिन बड़े बुनियादी लॉज़ आज पास हुए हैं। और अल्लाह ताला के करम से जो है अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को सुरखरू किया है, और इंशाअल्लाह इसके बड़े दूररस नताइज होंगे। और मैं बड़े पॉजिटिव स्पिरिट में बात करना चाहता हूँ कि ये जो लॉज़ आज हमने पास किए हैं तो ये अब पार्लिमान का हिस्सा हैं, अब ये पाकिस्तान के आईन व कानून का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन ये हरफ आखिर नहीं है। इसमें अगर अपोजिशन की कोई तरामीम पेश करना चाहते हैं बेहतरी के लिए, वो बिल्कुल पेश कर सकते हैं। मज़ीद इसमें बेहतरी हो सकती है। EVM को अगर वो चाहते हैं कि EVM को भी देखा जाए, मज़ीद देखा जाए कि इसमें अगर कोई सुक़म है बताएं, उसको हम मज़ीद भी ठीक कर सकते हैं। तो दिस इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। मगर वो तो और उसके साथ आज वो स्पीकर से भी कह रहे थे बहुत ही खुशी का आज एक नवीद सुनाई गई है, जो है शाहज़ेब भाई, जो पाकिस्तान से बाहर हमारे ओवरसीज़ रहते हैं, जो हमारे इस इज्तिमाई बदन का एक लाजमी हिस्सा हैं। और इसलिए हमने आपको वोटिंग राइट्स दिए हैं कि आप पाकिस्तान में स्टेक होल्डर बने, क्योंकि आपके पैसों से मुल्क चलता तो है, लेकिन लोग आपको इख्तियार नहीं देते थे कि आप यहाँ पे स्टेक होल्डर बने। अल्लाह के करम से आज इमरान खान साहब ने उनको स्टेक होल्डर बनाया। मगर अली मोहम्मद साहब, आपने कहा कि पूरे प्रोसेस में उनको शामिल कराया। मगर आपने अभी कहा कि ये जो सारा मामला है अपोजिशन, ये कोई हरफ आखिर नहीं है। अपोजिशन का आप इनपुट ले सकते हैं। अपोजिशन यही तो कह रही थी आज स्पीकर साहब से कि जी आपने हमसे रब्ता किया, हमने आपको जवाब दिया, उसके बाद आज अचानक हुकूमत ने ये इजलास कॉल किया और ये सारे के सारे बिल हो गए। ये क्या वाकई कोई 19-20 तारीख से पहले आप हर हाल में कराना चाहते थे? क्योंकि अपोजिशन तो आप लोगों से बात करने के लिए तैयार हो गई थी, स्पीकर को मस्बत जवाब उन्होंने दे दिया था। नहीं, देखें, हम लामुतनाही तो इंतज़ार जो है वो अपोजिशन का नहीं कर सकते थे, क्योंकि मुख्तलिफ़ फोरम्स पे इसको काफ़ी डिबेट भी किया गया और इस पर काफ़ी डिस्कशंस भी हुई। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि कानून साज़ी का अमल तो एक जारी अमल है, और इसमें रोज़ की हमारी सिटिंग होती है, रोज़ की जो है पार्लियामेंट कौमी असम्बली या सेनेट या कोई स्टैंडिंग कमेटी चल रही होती है। तो जो उनकी कोई तरामीम है, अगर किसी लॉ पे कोई इनको समझ आती है कि सुक़म है, उसमें उनकी तरामीम पेश करें, उस पर डिस्कशन होगी। लेकिन बहरहाल एक कट ऑफ लाइन कहीं ना कहीं तो ड्रॉ होनी थी, और वो कट ऑफ लाइन आज थी कि कम अज़ कम एक बुनियादी फ़ैसला, एक बुनियादी गाम आज ले लिया गया एक बड़े मकसद की तरफ। और मकसद क्या है? मकसद ये है शाहज़ेब खानज़ादा साहब कि पाकिस्तान का आइंदा का इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो साफ़ और शफाफ हो। और ये भी आप देखें कि एक बहुत बड़ी स्टेटस को के मुकाबले में एक नई जमात आज कामयाब हुई है। वो लोग जो 30-40 साल पुराने लॉज पे पाकिस्तान को चलाना चाहते थे, जो उनको सूट करता था, जिसको गोली और बंदूक और धौंस और धांधली सूट करती है, आज वो बहुत परेशान है, आज वो बहुत उदास है। राज साहब, आज आप क्या वाकई उदास हैं? और दूसरी अहम बात यह है कि आप लोगों की जो भी विक्ट्री होती है या खुशी होती है राना साहब, वो शॉर्ट टर्म होती है। डॉक्टर हफीज़ शेख हारते हैं सेनेट के इलेक्शन में, आप लोग खुशियां मनाते हैं, वज़ीर आज़म वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले जाते हैं, और हुकूमत अपना इजलास मुलतवी करती है, आप लोग खुशियां मनाते हैं कि जी हुकूमत मेजॉरिटी खो बैठी है, इसके तो इत्तेहादी इसके साथ नहीं खड़े हैं। 4 दिन की बात होती है, वो दोबारा करते हैं और इतने सारे बिल पास करा जाते हैं। तो आप लोगों, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, हुकूमत को जो करना होता है वो करा जाते हैं, आप लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। देखें, हमारी खुशी की या हमारी खुशी के जो है वो ज़्यादा जो है वो लंबा अरसा रहने की जो है वो बड़ी वाज़ेह वजूहात हैं। अगर एक हफ़्ता पहले हम इस बात पे खुश हुए थे कि हुकूमत जो है वो मेजॉरिटी जो है वो लॉस्ट कर चुकी है, तो वो एक हकीकत थी। कोई 25-26 लोग जो है वो PTI के लोग थे जो हमारे साथ राब्ते में थे, जो किसी कीमत के ऊपर जो है वो PTI को जो है वो वोट नहीं देना चाहते थे, और ना ही वो PTI के साथ जो है वो अगला इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। इत्तेहादी जो है वो भी जो है वो किसी कीमत के ऊपर जो है वो PTI का साथ नहीं देना चाहते थे, और वो बरमला ये कह रहे थे कि इन्होंने मुल्क तबाह कर दिया है, इन्होंने जो है वो सियासी कल्चर तबाह कर दिया है, इकॉनमी जो है वो तबाह कर दी है, और हम इतनी बड़ी लायबिलिटी अपने ज़िम्मे नहीं ले सकते। लेकिन वो साथ ये भी कह रहे थे कि जी अगर हमें वहाँ से फ़ोन ना आए तो फिर तो हम इस बात के ऊपर बड़े अटल हैं।
اور وہ لوگ جو 25-26 لوگ جن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں جن کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے، وہ لوگ رات تک ہمارے رابطے میں تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب آپ یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا ڈنڈا جو ہے یہ نہ ہم اس وقت کھانے کی جو ہے وہ سکت رکھتے ہیں، اور یہ ڈنڈا اگر آپ اس کو ہٹاتے ہیں تو ہم تو کسی قیمت پہ نہ صرف ابسٹین کرنے کو تیار ہیں بلکہ ہم وہاں پہ جا کے سامنے جو ہے ووٹ ان کے خلاف جو ہے وہ دینے کو تیار ہیں۔ تو یہ ہماری خوشی یا ہمارا کانفیڈنس جو ہے وہ کوئی ہوا میں نہیں تھا، مگر صاحب آپ کی خوشی کی ایک یہ وجہ تھی نا، اس ایک ہفتے میں جو ہوا ہے وہ سارا سب کے سامنے ہے۔ مگر صاحب آپ کی خوشی کی کیا وجہ ہے کہ یہ 19 تاریخ سے پہلے یہ اجلاس کروانا چاہتے تھے، جب اتحادی اور یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب اتحادی ان سے ناراضی کا اظہار کر رہے تھے تو آپ کی خوشی کی وجہ یہی تھی نا کہ ناراضی اتحادیوں کی ہے ہی اس لیے کہ وہ جو فون کالز کا سلسلہ ہے وہ منقطع ہو گیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے تو کہا کہ پہلے حکومتی اراکین کو آتی تھی، اپوزیشن کو آتی تھی، تو مگر وہ فون کالز آئی اور اگر کام کر گئی بقول آپ کے، تو یہ جب آپ سینٹ کے چیئرمین کے خلاف لے کے آتے ہیں تب بھی کام کر جاتی ہے، بار بار کر جاتی ہے، تو یہ فون کال بار بار جائے گی تو آپ جو اگر سلسلہ منقطع نہیں ہوا ہے تو آپ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ پھر آپ کی کامیابی کیسے ہوگی؟ نہیں شاہ زیب، یہ کیا ملک جو ہے وہ اس طرح سے چل سکتا ہے؟ اس طرح سے جمہوریت چل سکتی ہے؟ حکومت چل رہی ہے، ہماری جو جدوجہد ہے، آپ امید کرتے نہیں ہماری جدوجہد یہی ہے کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ یہ سلسلہ اگر جاری رہے گا تو پھر ملک اسی طرح سے جو ہے، جس طرح سے اب تباہی کے دہانے پہ آ گیا ہے، جس طرح سے ملک کی اکانومی بیٹھ گئی ہے، جس طرح سے اس وقت ملک میں کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال نہیں ہے، جس طرح سے یہ سرنڈر ڈاکومنٹ آج سے 10 دن پہلے سائن ہوا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد پھر کیا یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک جو ہے وہ اس طرح سے چل پائے گا؟ علی محمد خان صاحب، اس طرح سے یہ جو ہے وہ رہ پائے گا؟ مجھے موقع دیجیے گا علی محمد خان صاحب۔ کیا یہ ہمارا جو کنسرن ہے اس کے اوپر ہمیں سیاسی جدوجہد کرنی چاہیے، یا ہمیں بھی ان کی طرح سے جو ہے وہ کٹ پتلی یا سلیکٹڈ بن کے جو ہے وہ بیٹھ جانا چاہیے؟ میں آ رہا ہوں اس طرف آ رہا ہوں کہ آپ کی بے نتیجہ ثابت ہو رہی ہے جو سیاسی جدوجہد ہے، جو آپ دعوے کرتے ہیں اور جو آؤٹ کم آتا ہے۔ بٹ علی محمد خان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو باتیں کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کے اتحادیوں نے وہ ساری باتیں کسی کے کان میں نہیں کی ہیں، میڈیا پر آ کے کی ہیں اور ببانگ دہل کی ہیں، آپ کی کارکردگی کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، ساری باتوں کے حوالے سے۔ تو واقعی کیا ان کو مینیج کیا گیا کہ 3 دن پہلے زبان الگ تھی، انداز الگ تھا، سب بدل گیا؟ ایک تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں ایک اتنے سینئر سیاسی کارکن سے، رانا صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، کہ آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے 2 بار انہوں نے برملا اس بات کا اعتراف کیا کہ اپوزیشن کے 20-25 ارکان ہم سے رابطے میں تھے۔ یہ کتنی بری بات ہے؟ آپ سے کیوں رابطے میں تھے جی؟ آپ کیوں رابطے کرتے ہیں؟ آپ رابطے بھی کرتے ہیں اور پھر آپ کے رابطے کٹ بھی جاتے ہیں۔ یہی وہ حرکات و سکنات ہیں جس کی وجہ سے اللہ آپ کو کامیابی نہیں دیتا۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، شاہ زیب صاحب، یہی لوگ کہتے ہیں نا ووٹ کو عزت دو۔ یہ ووٹ کو عزت ہے کہ آپ مخالف جماعت کے لوگوں سے رابطے کرتے ہیں؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ وہی ان کا چھانگا مانگا سیاست ہے۔ آپ کیوں کرتے ہیں رابطے؟ آپ کو رابطے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنے بندے سنبھال کے رکھیں۔ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، میں اگر پاکستان تحریک انصاف کا ایک کارکن ہوں اور میں اس کا ایک ممبر ہوں، مجھے میرے چیف وپ یا میری گورنمنٹ سے اگر کال آتی ہے کہ حضور کل اجلاس ہے، آپ مہربانی کر کے تشریف لے آئیں، تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ کیا انہوں نے نہیں کی کبھی کال؟ اور یہ جو ان کے اتنے سارے آئے ہوئے تھے، یہ کوئی 200 چیف وپ کی کال کی نہیں بات کر رہے ہیں، وہ کسی اور کی کال کی بات کر رہے ہیں کہ کہیں اور سے کال گئی ہیں جس کی وجہ سے وہ آئے ہیں۔ بھائی جان سنیں نا، سنیں، انہوں نے نہیں کی کبھی کال؟ یہ اپنے لوگوں سے رابطے میں نہیں رہتے؟ یہ تو پتہ نہیں کس طرح سے رابطے میں رہتے ہیں۔ اس طرح سے بھی رابطے میں رہتے ہیں اور ویڈیوز وغیرہ سے بھی رابطے میں رہتے ہیں۔ جو نہیں مانتا پھر اس کی ویڈیوز بھی چلائی جاتی ہیں اور پھر منہ کی بھی کھانی پڑتی ہے۔ خدارا اپنی سیاست سے باز آ جائیں اور پلیز سی دا رائٹنگ آن دا وال۔ خاص کر مسلم لیگ نون سے میں مخاطب ہوں، پلیز سی دا رائٹنگ آن دا وال۔ مقافات عمل کو دیکھیں، آپ کے ساتھ قدرت کر کیا رہی ہے؟ آپ کا ہر داؤ الٹا پڑ رہا ہے، بجائے اس کے کہ آپ سیاسی لڑائی سیاسی میدان میں لڑیں اور عدالتی لڑائی عدالتی میدان میں۔ آپ سیاست میں عدالت کو اور عدالت میں سیاست کو لے کے چلے جاتے ہیں۔ سی واٹ ہیپنز ود یو۔ رانا صاحب جس طریقے سے اب یہ جج والے معاملے پہ آپ کو صبح کی اٹھانی پڑی ہے
رانا صاحب اور جس نوشتہ طرح ہے اس وقت آپ کے لیڈر ملک سے ان کو باہر رہنا پڑ رہا ہے. میں فرار کا لفظ یوز نہیں کر رہا, مگر رانا صاحب مجھے موقع دیجیے گا. رانا صاحب نوشتہ دیوار پڑھیں علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں, اور وہ نوشتہ دیوار ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی حکومت کامیاب ہوتی ہے, اور آپ کو آج حکومت کا یہ اعتماد ہے کہ آپ کو عدالت سے بھی ریلیف ملنا نہیں ہے ان بلز پر. انہوں نے جوائنٹ سیشن بلایا ہے, کانسٹیٹیوشنلی سارا کام کیا ہے, تو وہ عدالت میں بھی آپ کو نہ ریلیف نہیں ملے گا, پارلیمنٹ کے اندر بھی حکومت کامیاب ہو گئی ہے, سڑکوں پر بھی آپ حکومت کو گرانے میں نہیں کامیاب ہو رہے ہیں. وہ کہہ رہے نوشتہ دیوار پڑھیں کہ حکومت 5 سال رہے گی. شاہ زیب, نوشتہ دیوار ہم پڑھ رہے ہیں. پوری قوم کے ماتھے پہ, پوری قوم کے چہرے پہ جو لکھا ہے ہم پڑھ رہے ہیں, اور پوری قوم کی زبانوں پہ جو بات ہے وہ ہم سن رہے ہیں. یہ گنگے اور بہرے ہو گئے ہیں, انہیں پوری قوم کی جو ہے وہ آہیں اور پوری قوم کی صدائیں ان کو سنائی نہیں دے رہی. یہ پوری قوم کے چہروں پہ جو لکھا ہوا اس کو یہ نہیں پڑھ رہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں, ان کے لوگ جو ہے وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں. ان کے لوگ دہائی دے رہے ہیں کہ جان چھڑائیں ان سے, یہ ملک تباہ کر دیں گے, یہ اس ملک کو لے ڈوبے ہیں, یہ مزید اس ملک کو ڈبو دیں گے. وہ دہائی دے رہے ہیں. ہمارے لوگوں سے رابطے میں کیوں رابطے میں؟ معاملہ یہ ہے کہ آپ نوشتہ دیوار تو آپ پڑھیں. یہ جو سرنڈر ڈاکومنٹ آپ نے سائن کیا ہے وہ نوشتہ دیوار آپ نے نہیں پڑھا. یہ کیوں بنائی تھی آپ نے اور کس کے لیے بنائی تھی؟ اب یہ مکافات عمل کس کو دیکھنا پڑ رہے ہیں؟ اور آپ مجھے مکافات عمل کی بات کر رہے ہیں. یہ مکافات عمل تو اب آپ کو دیکھنا پڑے گا. اللہ کے کرم سے پاکستان کی سرزمین ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کی آئینی ذمہ داری نہیں ہے. پاکستانیوں کا قتل عام نہیں کیا رانا صاحب. آپ نے بات کی ہے, میں نے حوصلے سے سنی ہے. آپ بھی علی محمد خان صاحب مولانا صاحب کوئکلی کیجئے گا تاکہ علی صاحب کو بھی بریک سے پہلے موقع دے یہ ہے کہ فری فیئر الیکشن کروانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے, الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنی تجاویز ای وی ایم جو بھی ہے آپ لے جائیں, ہم بھی وہاں پہ آ جاتے ہیں, وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ کنسنسس ہو جائے گا. آپ نے یک طرفہ طور پہ یہ پاس کیا ہے. مگر میں علی محمد خان صاحب, کیونکہ وزیر اعظم بھی بار بار کہتے ہیں نہیں ہو سکتی, یہ کہہ رہے ہیں کہ امپلیمنٹ ہم ہونے نہیں دیں گے, اپوزیشن ابھی بھی کہہ رہی ہے, اور وزیر اعظم بار بار کہتے ہیں کہ غیر متنازع الیکشن. شاہ زیب یہ ڈویبل ہی نہیں ہے, یہ امپلیمنٹیبل ہے ہی نہیں. مجھے سوال فریز کرنے علی محمد خان صاحب, کیونکہ آپ وزیر اعظم کہتے ہیں غیر متنازع الیکشن کے لیے کر رہے ہیں. ایک متنازع قانون سازی کے ذریعے غیر متنازع الیکشن کیسے ہو پائے گا, جس میں آپ کے اتحادی کہہ رہے ہیں ای وی ایم پہ مطمئن نہیں ہے, آج بھی ایم کے مطمئن نہیں ہے, آپ کے الیکشن کمیشن مطمئن نہیں ہے, اپوزیشن مطمئن نہیں ہے. جب تک آپ سب کو مطمئن کر کے قانون سازی نہیں کریں گے اور متنازع قانون سازی کریں گے تو غیر متنازع الیکشن کیسے ہوں گے؟ شاہ زیب خانزادہ کس طرح متنازع ہے؟ کیا آئین سے ماورا کوئی قانون پاس کیا گیا ہے؟ کیا کوئی ایسا قانون پاس کیا گیا ہے کہ ہم نے کوئی ہندوستان کے لیے پاس کیا ہے کہ ہم نے نئی دلی میں کوئی لا اپلائی کرنا ہے, ہم نے واشنگٹن میں کوئی کیپٹل جی آئین سے ماورا ہے. کیا پاکستان کے علی محمد خان مگر سب کو یہی تو ہے کہ اور مجھے ایک اور جس میں سب کا اسٹیک ہو اس میں انکلوسیو آپ کو کرنا پڑتا ہے. مجھے یہ بتائیں, بڑا کل کو کوئی بھی حکومت بلڈوز کر کے اس طرح قانون سازی کرے گی. بھائی جان بلڈوز انہوں نے بھی کیے ہیں. جب آپ لا پاس کرتے ہیں, یہ آپ کا ایک سسٹم ہے جس میں آپ کی میجورٹی سے آپ لا پاس کرتے ہیں. آپ پاکستان کی جو ہے ڈیموکریٹک تاریخ اٹھا کے دیکھیں, مگر یہ حکومت ہی نہیں, یہ تو اوور آل ڈیموکریٹک ایجنڈا ہے. نہیں ہو سکتا. یہ پہلے کنسنسس پیدا کرتے ہیں, جہاں تک کنسنسس پیدا ہو سکتا ہے اس کو کرتے ہیں, اس کے بعد اگر نہیں ہوتا آپ لا پاس کرتے ہیں, اور اس کے بعد بھی میں تو عرض کیا نا آپ سے کہ اس لا میں مزید بھی یہ ترامیم اگر چاہیں تو پیش کر سکتے ہیں اگر یہ لوگ سیریس ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں, جب سے یہ ای وی ایم کا اور الیکٹرول لاس کا ایشو آیا ہے, دیکھیں یہ ایک چیز سے بہت بھاگتے ہیں, بہت زیادہ بھاگتے ہیں, کہتے ہیں ای وی ایم نو ای وی ایم نہیں, تو پھر کیا آر ٹی ایس پہ کریں, اس سے بھی آپ بھاگتے ہیں. دوسرا, آج 2 دفعہ یہ بات ہوئی ہے, آپ نے خود بھی یہ بات کوٹ کی ہے شاہ زیب صاحب, ایک محترم سابق صدر آصف علی زرداری صاحب, اور دوسرا ان کے بھی کوئی میرے خیال میں یا تو خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ کے لیے ہے ہی نہیں, کہتے ہیں یہ آپ کے لیے, اس کا مطلب ہے خود ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ اس میں ہماری کوئی میلس نہیں ہے. رانا صاحب فائنلی میری بات سن لیں, مشین غیر سیاسی ہوتی ہے, یہ ہم سیاستدانی ساری گیمیں ڈالتے ہیں, مشین غیر سیاسی ہوتی ہے. خدا را آگے بڑھیں, دنیا بہت آگے جا چکی ہے, دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے, آپ ای وی ایم میں پھنسے ہوئے. شاہ زیب میری یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ماورا آئین نہیں ہے, ماورا آئین ہے, یہ بلڈوز کیا ہے انہوں نے. مگر آپ لوگ موجود تھے پارلیمنٹ کے اندر, کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, یہ حکومت وقت کی ذمہ داری نہیں ہے. بہت شکریہ.